Assalamu alaikum. My name is Nazish Ali and I am teacher of Metropolitan Foundation School. Welcome to our Islamiyat online class. प्यारे बच्चों, आज हम अपना इस्लामियात का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है इस्लाम, जो कि आपको मिलेगा सफ़ा नंबर 9 पर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी इस्लाम के हवाले से और उम्मीद है कि आप उन पॉइंट्स पर अमल करेंगे और हम अपने एक अच्छे मुसलमान होने का सबूत देंगे। हम अपना लेसन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, इस्लाम हमें बहुत सी चीज़ों का सबक देता है, जैसे हम मुसलमान हैं और हमारा दीन इस्लाम है। और इस्लाम हमें क्या सिखाता है? इस्लाम हमें एक अल्लाह की इबादत करना सिखाता है, एक अल्लाह की इबादत करने का सबक देता है और हमें ये बताता है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना है और नमाज़ पढ़नी है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है और अल्लाह के तमाम हुकूक जो इंसानों के लिए, जो मुसलमानों के लिए हैं, वो हमें हुकूकुल अल्लाह के तौर पर हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। हुकूकुल अल्लाह का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? हुकूकुल अल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह के हुकूक जो होते हैं उनमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे अल्लाह की इबादत करना। और अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों के लिए एक किताब भेजी है जिसे हम कुरान मजीद कहते हैं। और उस कुरान मजीद में जो हिदायत दी गई हैं हमारे लिए और बहुत सारे सबक दिए गए हैं, हमें उन सबक पर अमल करना है। हमें हर बुराई से बचना है, हमें हमेशा सच बोलना है और अल्लाह ताला ने हमें और बहुत सी अच्छाई और बुराइयों का रास्ता बताया है। अब हम पर डिपेंड है कि हम अच्छाई वाला रास्ता चुनते हैं या बुराई वाला रास्ता चुनते हैं। अच्छाई वाला रास्ता चुनने से हमारे लिए ही फ़ायदा है, हमें जन्नत आखिरत में मिलेगी। और अगर हम बुराई के रास्ते पर चलते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम किसी को धोखा देते हैं, हम कुरान मजीद की बताई हुई जो सबक है उस पर अमल नहीं करते, अल्लाह ताला की कही हुई बातों पर अमल नहीं करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हमारे लिए वो रास्ता दोज़ख की तरफ जाता है। अल्लाह के हुकूक के बाद फिर हम बात करते हैं हम अपने घर में रहते हैं और हमारे घर के बराबर में जो घर होता है उन्हें कहते हैं पड़ोसी। प्यारे बच्चों, आपको पता है पड़ोसियों के भी कुछ हुकूक होते हैं। पड़ोसियों के क्या हुकूक होते हैं? हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। अच्छे पड़ोसी होने के नाते हमें उन्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में शोर होता है जिससे हमें ये एहसास तक नहीं होता कि हमारे इस शोर की वजह से हमारे पड़ोसियों को तकलीफ़ होगी, उनको परेशानी होगी। अगर वो बीमार हैं तो उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है और उनकी तबीयत में जो है वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अब हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम जो है अपनी उन चीज़ों पर तवज्जो दें जिससे हमारे पड़ोसियों को जो है वो तकलीफ़ और परेशानी ना हो। अगर हम अपने घर में खाना बना रहे हैं तो हमें अपने पड़ोसियों का भी हाल अहवाल पता होना चाहिए। अगर कि वो गरीब हैं, अगर उनके घर में खाना नहीं बन रहा है, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने किचन में बना हुआ खाना भी उनके साथ शेयर करें। और अगर वो हमसे कोई चीज़ मांगने आते हैं तो बिला झिझक हमें अपनी वो चीज़ उन्हें दे देनी चाहिए। ये होते हैं अच्छे पड़ोसी। और इस्लाम हमें अपने माँ बाप के हुकूक अदा करने का भी हुक्म देता है। माँ बाप के हुकूक कैसे अदा करते हैं? अब आप छोटे हैं तो हम बच्चों की बात करते हैं, हमें अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए।
ماں باپ جو بات بھی کہتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتی ہے، وہ ہم بچوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اور اس طرح سے ماں باپ کی کیا ویلیو ہے یہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے۔ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے تو ہماری زندگی کے تمام کام بآسانی ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے بڑے ہمارے لیے کچھ کہہ رہے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ یہ سب اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر کسی کے ساتھ اچھائی کرنی چاہیے۔ پھر بات آتی ہے رشتہ داروں پر۔ اسلام ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی نصیحت کرتا ہے، اور اگر رشتہ دار ہمارے گھر آتے ہیں تو ہمیں ان کا بہت اچھے سے ویلکم کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بات ایسی ہے جو انہیں بری لگتی ہو وہ بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور پیارے بچوں، جو لوگ نیڈی پیپل ہوتے ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، اگر ہمیں ان کی ہیلپ کرنی ہے تو ہم ایسے کریں گے کہ اگر ہم یہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر ہم ایک ہاتھ سے مدد کر رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، ہمیں اتنی چھپ کر مدد کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ صرف اللہ کو پتہ ہو اور آپ لوگوں کو پتہ ہو۔ اور پھر اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ اسلام اچھے کام کرنے کی اور سب کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اب ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں، اور ہمارا لیسن ہے اسلام۔ سوال نمبر 1 ہے، ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ سوال نمبر 2 پر آتے ہیں، ہمارا دین کیا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے، ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اگلا سوال ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اسلام کیسا دین ہے؟ اسلام سچا دین ہے۔ اسلام کیسا دین ہے؟ اسلام سچا دین ہے۔ اسلام کیسا دین ہے؟ اسلام سچا دین ہے۔ اسلام سچا دین ہے سے مراد یہ ہے پیارے بچوں کہ ہمارے اسلام میں ہمیں جو چیزوں کی ہدایت اور نصیحت کی گئی ہے وہ کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں ہر ایک بات سچی ہے، اور جو قرآن مجید میں لکھا گیا ہے وہ بالکل سچ اللہ کے حکم کے مطابق لکھا گیا ہے، اور اگر ہم ان سچائی والی باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے جنت ہے۔ اگلا سوال ہے، دین اسلام کو ہمارے لیے کس نے پسند کیا؟ دین اسلام کو ہمارے لیے کس نے پسند کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے۔ دین اسلام کو ہمارے لیے کس نے پسند کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اس لیے ہمارے لیے پسند کیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت دینا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہر حکم کو مانیں اور ہم جنت میں جائیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم نہیں مانتے ہیں اور جو اللہ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے جنت نہیں ہے۔ پھر ہم آتے ہیں ہمارے آخری سوال پر، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ کون کون سے ارکان ہیں؟ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ،
نمبر 5 حج، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ پیارے بچوں آپ کی اسی کتاب میں پہلا کلمہ دیا گیا ہے آپ کو، جسے ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد ہم کلمہ طیبہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پیارے بچوں، اس کلمہ طیبہ پر ہمارا پورا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا واقعی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پھر ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ ہے نماز۔ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت کا نام ہے۔ نماز کو ادا کرنا بہت ضروری ہے، کسی بھی صورت ہمیں نماز معاف نہیں ہے۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہے، کسی بھی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پا رہے، آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ آپ بیٹھ کر نہیں نماز پڑھ پا رہے، آپ لیٹ کر نماز پڑھیں۔ اشارے سے بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، مگر آپ کی نماز ادا ہونی چاہیے۔ پھر آتا ہے روزہ، تیسرا پوائنٹ ہے روزہ۔ روزہ کب رکھتے ہیں ہم؟ رمضان المبارک میں، اور رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، اور رمضان المبارک کے روزے ہمیں معاف نہیں ہیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ کی طبیعت کی وجہ سے روزے ہم نہیں رکھ پا رہے تو ان روزوں کی بھی قضا ضروری ہے۔ زکوٰۃ، زکوٰۃ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی مال ہے، اگر ہمیں اس کی پاکی چاہیے تو ہمیں اس کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ پیارے بچوں ایک طرح سے غریبوں کی مدد ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا ہے جس کے ذریعے ہم غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو مال اسباب ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ نکلتی ہے، اور وہ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے، اور اس طرح سے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے۔ پھر آتا ہے ہمارا آخری پوائنٹ حج، اور پھر حج کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ حج جو ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ کے پاس مال اور دولت اتنی ہے، یا ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم بآسانی حج کا فریضہ ادا کر سکتے ہیں، تو یہ ہمیں ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اور زندگی میں ایک بار حج بہت ضروری ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، آج میں نے آپ کو 5 پوائنٹس بتائے، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ 5 پوائنٹس میں سے اگر ہم ایک بھی پوائنٹ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، مینس کہ اگر ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، اور اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ مسلمان ہونے کے لیے ہمیں ان 5 پوائنٹس کی ادائیگی ضروری ہے، اور یہ ہمارے پلر آف اسلام ہیں، یعنی یہ ہمارے اسلام کی بنیاد ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم ایک اچھے اور سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، جب آپ مجھے ویڈیو بنا کر بھیجیں گے تب اس میں آپ سے کلمہ طیبہ سنوں گی، اور آپ مجھے کلمہ طیبہ بھی سنائیں گے، اور میں نے آپ کو آج یہ پورا اسلام کا چیپٹر ریپیٹ پڑھایا ہے، اور اب آپ مجھے ایک اچھی سی ویڈیو بنا کر بھیجیں گے، اور آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اور آپ اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ اپنے ماما پاپا کا کہنا مانتے ہیں، اور یہ سب باتیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے، اور ہمیں ان سب چیزوں پر بہت اچھے سے عمل کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے ماں باپ ہمیں جو بھی بات کہتے ہیں وہ ہماری اچھائی کے لیے کہتے ہیں،
اور اسلام کا یہی حکم ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی ہر بات کو دل سے ماننا چاہیے اور ہمیں ان سے پیار محبت سے پیش آنا چاہیے۔ آج کا ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔